खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मेरा सलाम। मैं पास्टर मुनीर इकबाल प्रोग्राम खुदा की आवाज़ में हाज़िर खिदमत हूँ और शुक्र करते हैं सबसे पहले खुदा बाप का कि जिसने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। और उसके बाद हम शुक्रगुज़ार हैं अपने प्यारे भाई बिशप डॉक्टर तारक जान साहब का कि जिनको खुदा ने ये तौफीक दी है और रोया दी है कि वो अंजील को घर घर तक ले जाएं। और हम उनके बड़े दिल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उनकी सारी टीम के लिए, जितनी भी यशुआ चैनल की टीम है, उनके लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा ने जो मेरे दिल में आज बात रखी है, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। ये मज़मून तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन थोड़े वक्त में शायद मैं इसको पूरे तौर पे कवर ना कर पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो बातें बाबरकत हैं हमारे लिए वो ज़रूर आप तक पहुंचाई जाएं। और मैं ज़्यादा हवाले नहीं पढ़ूंगा, मैं उनको बता दूंगा कि बाइबल में कहाँ कहाँ उसकी तस्दीक हुई है। तो आज हम यशाया की किताब में से 58 बाब की 13वीं और 14वीं आयत को हम तलावत करेंगे और फिर हम खुदा के कलाम को आगे सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में से यशाया नबी का सहीफ़ा है पुराने अहदनामा के अंदर से, और उसका 58 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत को हम तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, अगर तू सब्त के रोज़ अपने पाँव रोके रखे और मेरे मुक़द्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो, और सब्त को राहत और खुदावंद का मुक़द्दस और मज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफ़ायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की राह से खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुँह से ये इरशाद हुआ है। खुदावंद के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और उसी के पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। वो जो अपने कलाम को नाज़िल करता और बीमारों को अच्छा करता है। कलाम पाक का ये हिस्सा जो पढ़ा गया है, इसके अंदर सब्त की बात की गई है। और आप जानते हैं कि पुराने अहदनामा के अंदर जो है, इसको जब खुदा ने मूसा की मार्फत 10 अहकामात दिए तो उसके अंदर ये बात जो है वो रखी गई है कि तू सब्त के दिन को पाक मानना। और सब्त जो है पुराने अहदनामा के अंदर जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि ये वो दिन था जब खुदा ने 6 दिन में काम काज किया और 7वें दिन में उसने आराम किया। ये आराम का दिन है। यहूदी अकीदे के मुताबिक भी ऐसा ही था कि वो सब्त के दिन में कोई कुर्बानी या फिर कोई हैकल में जमा होना या दुआ प्रस्तश या दीगर कुछ चीज़ें जो रूहानी तौर पर थीं वो बिल्कुल नहीं करते थे। और बड़ी पाबंदी थी, बड़ी सख्ती थी। उस दिन वो उनके माल मवेशी भी आराम करते थे, उनके नौकर चाकर आराम करते थे। और बाइबल में तो यहाँ तक भी हमें कुछ प्रूफ मिलते हैं कि यीशु मसीह की जो मुखालफत फ़कीह फरीसियों ने की वो इसी बात पर की, जब यीशु मसीह ने एक बीमार से कहा कि अपनी चारपाई उठा चल फिर। तो यानी ये भी यहूदियों को बुरा लगा कि सब्त के दिन उसने चारपाई क्यों उठाई। फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने ज़मीन पर थूका और मट्टी सान कर अंधे की आँखों पर लगाई, तो इस पर भी शायद लोगों को इतराज़ था। तो यानी कि ये छोटी छोटी बातों से भी लोग जो थे वो यीशु मसीह को वो कहते थे कि आप सब्त को तोड़ते हैं। तो वो अच्छा नहीं समझते थे फ़कीह फरीसी इस बात को।
عزیزو یہ پراپر ایک آرام کا دن تھا، لوگ آرام کرتے تھے، کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم مختلف عذابیوں سے دیکھیں اور مختلف باتوں کو، تو کم سے کم کافی باتیں ہیں جو یہودیوں کے نزدیک اس دن کرنا جو منع تھا۔ گھر میں آپ آگ نہیں جلا سکتے تھے، کھانا وہ ایک دن پہلے بنا لیتے تھے، اور وہ پراپر طور پہ آرام کرتے تھے، کوئی قربانی نہیں کرتے تھے، جمع نہیں ہوتے تھے، کوئی حمد و ثنا یا دیگر کوئی ایسی بات ہمیں وہاں نظر نہیں آتی۔ لیکن جیسے ہی ہم نئے عہد نامہ کے اندر بڑھتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سبت کے دن وہ مختلف معجزات کیے، مختلف کام کیے، فقی فریسیوں نے اعتراضات بھی کیے، لیکن یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں یہ کہا کہ کیا سبت بڑا ہے یا اس کا مالک بڑا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ میں اس سبت کا مالک ہوں۔ تو یسوع مسیح نے ہمیں بڑی واضح تعلیم دی ہے، بہت سی باتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہفتے کے روز وہ عبادت کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن بائبل کو جاننے والے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دن کے پابند نہیں ہیں۔ اور خاص طور آپ جیسے عزیزوں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اگر آج ہی ہمیں یہ حکومت اعلان کر دیں کہ آپ نے اتوار کو نہیں کسی اور دن عبادت کرنی ہے، تو شاید پھر ہمیں مجبوراً کرنی پڑے گی۔ تو مسیحی لوگ اس بات کے پابند نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جب بھی چاہیں، جس دن بھی چاہیں، ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں، اور خداوند ہمیں ہر روز برکت دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پرانا جو عہد نامہ کا سبت ہے، جس کو یہودی لوگوں نے وہ مانتے ہیں، تو وہ آرام کا دن تھا۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامہ کے اندر آتے ہیں تو وہ ہمیں تصویر وہ بالکل فرق نظر آتی ہے کہ وہاں پر یسوع مسیح نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے وہ کیا ہے۔ تو ہمیں تعلیمی طور پر کچھ باتوں کو جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ سنڈے کو خاص طور ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سنڈے کو عبادت کو اگنور کرتے ہیں، سنڈے کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، اپنی شاپس کھولتے ہیں یا دیگر اپنے معاملات، چرچ میں نہیں آتے۔ اور یسایہ کے اندر جو ہم نے حوالہ پڑھا تو اس کے اندر خدا کا بندہ یسایہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم اپنی خوشی کے طالب نہ ہوں۔ اگر پھر نیچے لکھا ہے کہ اگر تم سرفراز ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں دنیا کے بلندیاں تک کہ لے جاؤں گا، سرفراز کروں گا، برکت دوں گا۔ اور نیچے لکھا آخری آیت میں کہ یہ ارشاد خدا کے منہ سے نکلا ہے۔ تو یہ کسی مکاشفہ سے بات کم نہیں ہے کہ آسمان کا خدا ہمارے ساتھ بات کرے، اور یہ کلام اسی کا ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی پادری کا، کسی ڈنومینیشن کا یہ نہیں ہے۔ تو لکھا اپنی خوشی کے طالب نہ ہو۔ بے شمار لوگ ہیں جو سنڈے کے روز اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہیں۔ تو یہ دن جو سنڈے کا دن ہے، یہ رنگ رلیاں منانے کا دن نہیں، پڑھنے پڑھانے کا دن نہیں، جہاں ادھر ادھر غیر ضروری طور پہ وہ ایکٹیویٹیز کو نہ کریں، بلکہ پورے طور پر سنڈے کے دن آپ خدا ان کی خوشی کو جانیں، اپنی خوشی کو چھوڑ دیں۔ یہی بات لکھی ہے یسایہ میں۔ اپنی خوشی کے طالب نہ ہو، بلکہ ہمیں خدا کی خوشی کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور اس دن ہمیں ضرور بیماروں کے پاس جانا چاہیے، اپنے عزیزوں کے ساتھ ملنا چاہیے، اور چرچ میں جانا چاہیے، اور خدا کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے دیگر کام کاج سے وہ چھٹی کرنی چاہیے، اور خداوند پر ایمان رکھیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنا کام شام نہیں کرتے سنڈے کو، وہ پراپر پورا ٹائم وہ خداوند کے ساتھ گزارتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، عزیز و اقارب کو ملتے ہیں، فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ خداوند کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ بات ہے۔ تو ہم اس سبت کے دن کو سمجھیں کہ ہمیں کس طرح سے منانا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے اندر بہت سے نئے عہد نامہ کے اندر وہ حوالہ جات بھی ہمیں دیے گئے ہیں کہ نئے عہد نامہ کی جو کلیسیا ہے، ابتدائی کلیسیا اعمال کی کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے، تو وہ وہ کس طرح سے سنڈے کا دن مناتے تھے۔
اور کلام پاک کے اندر میں صرف حوالے آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، آپ گھر میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم اعمال کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پلوس جو ہے وہ عشاء بانی کے دن، عشاء بانی کا عشاء وقت ہے، اور جو عشاء بانی یعنی ربی یعنی استاد کی قربانی کی بات ہمیں نظر آتی ہے۔ تو پوری بہت دیر تک، لکھا آدھی رات تک وہ کلام کرتا رہا۔ تو ایک عبادتی ماحول ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے نئے عہد نامہ کے اندر۔ اس حوالہ کو ضرور پڑھیں، لکھا ہے کہ ہفتے کا یہ پہلا دن تھا، تو ہفتے کے بعد تو سنڈے ہی آتا ہے۔ اس بات کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی غلط فہمی ہے، بہت باتیں تھیں لیکن وقت کی کمی کے باعث میں ساری باتیں شاید نہ کر پاؤں۔ پھر ہمیں دوسرا حوالہ نظر آتا ہے نیا عہد نامہ کے اندر، دوسرا کرنتھیوں کے خط کے اندر، اس کا 16واں باب دوسری آیت۔ یہاں پر بھی ہفتے کا پہلا دن ہے، تو خدا کا بندہ پلوس کہتا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن میں جب تم جمع ہوتے ہو تو اپنی اپنی آمدنی میں سے کچھ رکھ لیا کرو، تاکہ خدا کے کام کے لیے وہ دیں اور خدا کا کام جو ہے وہ بڑھے اور اس کے نام کو جلال ملے۔ پھر ہمیں ایک اور حوالہ نظر آتا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں کہ خداوند کے دن وہ روح میں آ گیا۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کو خداوند کا دن کہا گیا ہے، اتوار کو خداوند کا دن کہا گیا ہے۔ تو پرانے عہد نامہ کے اندر وہ آرام کا دن تھا، عبادت کا دن نہیں تھا، لیکن ہم سنڈے کو کیا کرتے ہیں؟ ہم مسیحی لوگ اس بات کو سن لیں، سیکھ لیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہفتے کے دن کو کرنا چاہیے، تو وہ ہمیں اور طرف لے جاتے ہیں۔ معذرت سے میں زیادہ نہیں ادھر جانا چاہتا کیونکہ ٹائم کی کمی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس بات کو۔ تو ہفتے کا دن آرام کا دن تھا۔ ہم مسیحی لوگ، مسیحی کلیسیا جو ہے وہ سنڈے کا دن جو ہے وہ اس لیے مناتی ہے کہ میرا اور آپ کا مننچی یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہوا۔ ہم مسیحی لوگ کسی سورج کی عبادت نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ یہ خداوند کا دن ہے۔ اس کو خداوند کا دن پلوس کہتا ہے کہ وہ زندہ ہوا اور جی اٹھا، موت قبر پہ فتح پائی۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے مسیحوں کا پہلا اتوار جو ہے، پہلا سبت جو ہے وہ کیسے منایا۔ تو سب سے خوبصورت بات ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، جو وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح نے سبت کے دن ایک غم زدہ خاتون کو تسلی دی، جو روتی ہوئی قبرستان میں آئی ہے، اور وہ یسوع مسیح کی قبر پر آئیں، رو رہی ہیں، غم زدہ ہیں، لیکن یسوع مسیح نے انہیں کہا تم روتی کیوں ہو؟ پریز دی لارڈ، تم روتی کیوں ہو؟ ایک تسلی کی بات۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کسی روتے ہوئے شخص کو کوئی پوچھے کہ تو کیوں روتی ہے؟ تجھے رونا نہیں چاہیے، تجھے رونا نہیں چاہیے، تو کیوں روتی ہے؟ تمہیں رونا نہیں چاہیے۔ تو یاد رکھیں اس بات کو کہ یسوع مسیح جب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کیوں روتی ہے، تو یہ بات ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے۔ اس عورت نے تسلی پائی۔ دوسری بات ہمیں جو مقدس لوکا کی انجیل کے اندر یہ نظر آتی ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل اس کے 24 باب کی 13ویں آیت، تو وہاں پر ایک خوبصورت بات یسوع مسیح کی نظر آتی ہے کہ وہ سنڈے کے دن، ہفتے کے پہلے دن 2 شاگردوں کے ساتھ اس نے 7 میل کا پیدل سفر کیا، اور وہ کیا ہوا کلام بھی پورا کیا کہ اس نے کہا اگر کہ تجھے 1 کوس لے جانا چاہے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ تو یسوع مسیح 7 کوس پیدل سفر کیا، رفاقت دی، اور یہ بڑی بات ہے کہ یسوع مسیح ہمارے پاس آ جائے، یسوع مسیح ہمارے ساتھ باتیں کریں۔ تو سنڈے کے روز یہ عمل کریں
یسوع مسیح نے سنڈے کے روز یہ ہمیں ایک نمونہ دیا، عمل کیا، غمزدہ عورت کو تسلی دی، آپ بھی دے سکتے ہیں۔ سفر کیا، شاگردوں کے ساتھ پیدل چلے، کمپنی دی، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، میں اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے لوکا 24 باب کی 24ویں آیت میں، کہ یسوع مسیح نے ان دو شاگردوں پر نوشتوں کو کھولا ہے، یعنی کہ بھیتوں کو کھولا ہے، کلام کے گہرے مکاشفات کو، خدا کی عمیق اور یونیک باتوں کو ان شاگردوں پر کھولا ہے۔ تو وہ کام کرتے رہے، کلام کی باتیں شیئر کرتے رہے، ان دو شاگردوں کے ساتھ نوشتوں کو کھولا، خدا کی باتیں، مسیح کی باتیں، برکت کی باتیں، ترقی کی باتیں کرتے رہے۔ تو ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ سنڈے کے روز کر سکتے ہیں، اور سنڈے کو سمجھیں کہ ہم نے کس طرح سے یہ سنڈے گزارنا ہے، یا سنڈے کی اہمیت خدا کے نزدیک ہمارے نزدیک کیا ہے۔ یسوع مسیح نے ایسا کیا ہے، سنڈے کا دن ہے، ہفتے کا پہلا دن۔ اور کلام پاک میں پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی آیت نمبر 31 میں کہ وہ بھید کھولتا رہا، اور متی کی انجیل میں بھی ایک بات زبردست 28ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھی ہے کہ یسوع نے دوسرے شاگردوں کو بھی جو ہے پیغام دیا ہے، ان کو پیغام بھیجے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ کہ میرے بھائیوں سے کہنا کہ میں تمہیں غلیل میں ملوں گا۔ تو یہ بہت بابرکت بات ہے کہ آسمان کا خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھائی کہتا ہے۔ تو اس بات سے بہت سے روحانی پہلو ہیں کہ یسوع مسیح مشن کے طور پہ بھی لوگ لے لیں اس بات کو تو سیکھیں۔ تو یہ جب سے یسوع ہے، جب سے شاگرد، تب سے ہی وہ مشن بھی ہے۔ تو وہ ہمیں بھائی کہتا ہے، یہ ایک رشتہ، ایک ریلیشن ہمارے ساتھ جوڑتا ہے کہ میرے بھائیوں سے کہنا۔ جب شاگرد کہتا فرق بات تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن اس نے ہمیں ایک رشتہ دیا، ہمارے ساتھ رشتے کو قائم کیا کہ تم میرے بھائی ہو۔ پریز اللہ۔ تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھائی کہتا ہے۔ آج بھی جو اس پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ انہیں اپنے بیٹیاں بیٹے بناتا ہے، اپنے بھائی کہتا ہے۔ کلام پاک میں سے پھر ہم دیکھتے ہیں 5ویں بات 24 لوکا کی انجیل اس کے 24 باب کی 34 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر سنڈے کے دن یسوع مسیح جو ہیں پطرس کو شخصی طور پر ملے، ان کے ساتھ ملاقات کی۔ پتہ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ پطرس نے 3 بار یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، لیکن جب یسوع مسیح جی اٹھے ہیں تو انہیں لگا کہ مجھے پطرس کو ملنا ہے، اور پطرس ہو سکتا ہے اپنے اندر گلٹی فیل کرتا ہوں کہ میں نے تو یار 3 بار انکار کیا یسوع مسیح کا، میں کیسے فیس کر سکتا ہوں۔ لیکن یسوع مسیح محبت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ شخصی طور پر پرسنل اس سے ملے اور اس سے باتیں بھی کی، اور پھر اقرار بھی لیا، کیونکہ اس نے 3 بار انکار کیا تو 3 ہی بار یسوع مسیح نے اس کا اقرار بھی کیا۔ پطرس پوچھا، پطرس کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں خدا میں محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا میرے بر چرا۔ پھر پوچھا، پطرس کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ جی خداوند میں محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پر چرا۔ پھر تیسری بار ایسا لگتا ہے کہ پطرس تھوڑی دیر تو خاموش ہوا ہوگا کہ یہ میرے استاد میرے آقا مجھے بار بار پوچھ رہے بات کیا ہے۔ تیسری بار پھر اس نے ٹھہر کے جواب دیا ہوگا، کہا پطرس تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں خداوند میں پیار کرتا ہوں، میری بھیڑیں چرا۔ اس لیے کہ 3 بار اس نے انکار کیا اور 3 بار یسوع مسیح نے اس کا اقرار لیا ہے۔ پریز اللہ۔ شخصی طور پر اسے ملا، سب کے سامنے نہیں، شخصی طور پر ملا۔ تو یہ سنڈے کے دن وہ عمل کر رہا تھا۔ مسیحوں کا پہلا اتوار یسوع مسیح نے کیسے منایا، یہ آج ہم سیکھ رہے ہیں ان باتوں کو۔ تو کلام پاک کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ جب ہم اسی کی 36 آیت کو پڑھتے ہیں اور 45ویں آیت تک جاتے ہیں تو لکھا ہے یسوع مسیح 10 شاگردوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، انہیں کمپنی دیتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے سنڈے کے روز یہ عمل کیا کہ وہ ملاقات کرتا ہے، کن کے ساتھ؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ تو ہم بھی سنڈے کے روز اپنے روحانی جو ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں، ان سے بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، دعا کریں مل کر، حمد و ثنا کریں مل کر۔ یہ بڑا ضروری اور خوبصورت بات ہے، خدا پسند کرتا ہے جب ایماندار اس طور سے سنڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے خداوند چاہتا ہے، تو پھر خداوند ہمیں بلندیوں پر لے جائے گا۔ اگر آپ بلندیوں پر جانا چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی گزاریں، فتح اور برکت کی زندگی گزاریں، معجزات کی زندگی گزاریں، تو پھر خداوند کے کلام کی عزت کریں۔ جب آپ خداوند کے کلام کی عزت کریں گے، خداوند آپ کی بھی عزت کرے گا۔ کلام پاک میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے شاگردوں کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھایا ہے، رفاقت شاکت کی ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ یسوع مسیح نے کہی ہیں۔ اور کلام پاک میں ہم پڑھتے ہیں 6 دن تو کام کاج کرنا اور 7ویں دن کیا کرنا؟ میری عبادت کرنا۔ 7ویں دن 7واں حصہ خدا کو دینا ہے۔ آمین۔ ہمیں 7واں حصہ خدا کو دینا ہے۔ جب ہم پہلے پطرس کے 2 باب کی 21واں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے ہمیں نمونہ دیا ہے، پریکٹیکل، جو وہ ہمیں کہتا ہے وہ کر کے اس نے دکھایا ہے۔ تو میں اور آپ جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے سنڈے کو اسی طرح سے جو ہے اسے منائیں، سیلیبریٹ کریں، اور یہ جو یسوع مسیح نے باتیں کی ہیں، جو خوبیاں اس میں تھی، ہم بھی کریں۔ اور یہ دن جو ہے یاد رکھیں یہ خداوند کا دن ہے اور آرام کا دن نہیں ہے۔ جیسے پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں سبت کو آرام لوگ کرتے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ عبادتیں کی جاتی۔ یسوع مسیح اٹھ کر اس نے آرام نہیں کیا، اس سے پہلے وہ آرام کر رہے تھے، اس نے اپنے کام کو مکمل کیا، پھر انہوں نے آپ جانتے ہیں کہ آرام کیا، لیکن سنڈے کے روز جیسے وہ اٹھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہفتے کے پہلے دن میں یہ میں نے جو باتیں بتائی ہیں، جو خوبیاں بتائی ہیں، کلام کی باتیں کلام میں لکھی ہوئی ہیں، تو ہم ان پر عمل کریں۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایسی جو ہمارے ارد گرد میں مختلف بدعتیں ہیں، ان سے نکلیں۔ بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے معذرت سے کہ جی آئیں ہم ہفتے کو عبادت کریں۔ آپ ہفتے کو بھی کریں، آپ جمعے کو بھی کریں، اتوار کو بھی کریں، مسیحیوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کوئی دن پرست نہیں ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو دن پرست ہیں کہ کچھ دن پرست ہیں، کوئی بت پرست ہیں، کیا فرق ہے؟ خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے، ہم جب بھی چاہتے ہیں اس کے پاس آتے ہیں اور وہ ہمارے درمیان میں آتا اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ پریز گاڈ۔ بہت سی باتیں ہیں، میں نے بڑی جلدی سے ان ساری باتوں کا کیا ہے تاکہ آپ تک اچھی باتیں پہنچ پائیں۔ وقت بہت کم ہوتا ہے اور میں پوری ڈیٹیل سے ان باتوں کو شاید بیان نہیں کر پایا، لیکن جتنی بھی باتیں آپ تک پہنچی ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور آج کے بعد کلام کو سننے کے بعد آپ بھی سنڈے اسی طرح منائیں، برکت پائیں، اور کوئی بھی غیر ضروری کام نہ کریں، دکانیں بند کریں، اپنی دیگر شاپس یا جو بھی آپ کا کاروبار اسے تالے لگا دیں یسوع مسیح کے لیے، اس کی خوشی کے طالب ہوں، اپنی خوشیوں کو چھوڑ دیں اور اپنے آرام کو چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ سنڈے کے روز ہی آرام کرتے ہیں، اور لوگوں کے پاس آنا جانا یہ بھی کام کریں کہ لوگوں نے چرچ جانا ہوتا ہے اور پھر آپ لوگوں کے گھر میں چلے جاتے ہیں، نہ آپ خود چرچ جاتے ہیں تو نہ لوگوں کو جانے دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ معذرت سے خدا کا خادم، اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتوار کا دن خدا کا دن ہے، اسے نہ اپنی خوشیوں یعنی بیاہ شادی، کوئی اور کام، بچوں کی سالگرہ یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، یہ
بھول جاتے ہیں کہ یہ خدا کا دن ہے، یہ عبادت کا دن ہے۔ ہم خادموں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایونٹ رکھتے ہیں ہم، اور پھر 5-10 ہمارے اپنے خاندان، پھر دوسروں کے کچھ خاندان، ان کو ہم بائنڈ کر دیتے ہیں۔ نہ ہم خود خدا کے گھر میں جاتے ہیں، نہ دوسروں کو جانے دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، سنڈے خدا کا دن ہے، خدا ان کا دن ہے، اس کو اسی طرح سے کریں جیسے یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد اسے سیلیبریٹ کیا۔ آپ بھی اسی طرح منائیں۔ یسوع ہی مالک ہے اس بات کا۔ افسوس ہے، ایک بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، میری کسی بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی ہفتے کے دن کے اوپر، تو اس نے کہا جی ہفتے کو ہی عبادت کرنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ تو میں نے کہا جی وہ یسوع مسیح تو ہفتے کے دن عبادت کرتے تھے، کلام سناتے تھے، معجزات کرتے، فریسیوں نے روکا، کیا کہیں گے؟ یسوع مسیح غلط کر رہا تھا؟ افسوس سے کہوں گا، اس نے کہا جی بالکل، یسوع مسیح تو میں نے غلط کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ خدا کا بیٹا ہے، کہتے ہیں جی وہ نافرمان بیٹا ہے، کیا کہیں گے؟ مجھے تو بہت خوف آتا ہے۔ یسوع مسیح کو، سبت کو جانے سے پہلے یسوع مسیح کو جانے۔ جب تک یسوع مسیح کو آپ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کلام پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے توما سے کیا کہتا ہے؟ جی اٹھنے کے بعد جب یسوع مسیح جی اٹھے ہیں تو اس نے اپنے ہاتھ پاؤں دکھائے، توما تو نے شک کیا ہے، اور میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو۔ لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر اس نے جب جان لیا، حقیقت کو جان لیا، تو یسوع مسیح کو اس نے کیا کہا؟ خداوند، میرے خدا۔ اس نے خدا کہا ہے، اور یسوع مسیح خدا ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے۔ تو کوئی اسے کیسے کہہ دے کہ نافرمان بیٹا؟ آپ جانتے نہیں، کلام کو سمجھیں، سیکھیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ وہ کوئی بڑا خدا ہے، کوئی چھوٹا خدا ہے، کوئی اس سے چھوٹا خدا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں تعلیمی طور پر آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یسوع ہی خدا ہے۔ وہ سبت کا اس نے کہا میں مالک ہوں، میں بنانے والا ہوں۔ سبت بڑا نہیں، مالک بڑا ہوتا ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، اور میری دعا ہے کہ یشوع چینل کو خدا بڑی برکت دے۔ اسے ضرور دیکھا کریں، اور اپنے اپنے ہدیے نذرانے سے بھی اسے بلیس کریں۔ آپ ضرور خدا کے کام کے لیے اپنے اپنے ہدیے نذرانے یشوع ٹی وی کو ضرور بھیجا کریں۔ خدا کے خادم جو ہیں بڑے عظیم اور اچھے خادم ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں، خادموں سے پیار کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، اور وہ منتظر ہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے ہدیے چندے انجیل کی خوشخبری کے لیے آپ بھیجیں۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے۔ میں دعا کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے۔ آپ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ آسمانی پتا، یسوع مسیح کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو جو اپنے کلام کو نازل فرما کر بیماروں کو اچھا کرتا ہے، خداوند پاک خدا، جتنے لوگ بھی خداوند پاک خدا اس کلام کو سن رہے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انہیں برکت دے، انہیں بدنی طور پر شفا دے، انہیں روحانی طور پر شفا دے، ان کے بدنوں اور روحوں کو شفا دے، اور لوگوں کو اپنے کلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ لوگ اس کلام کو سن کر برکت پائیں، اور آئندہ سے خدا پاک خدا اس سنڈے کے دن کو اسی طرح سیلیبریٹ کریں جیسے یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر اس کو سیلیبریٹ کیا اور تیرے نام کو جلال دیا۔ اے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہتر لائق طور پر تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔